नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरतुन नजम की आयत नंबर 31 से एंड तक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है, वमा फिल अर्ज़ी, और जो कुछ ज़मीन में है। लियजज़ियल्लज़ीना, ताकि वो जज़ा दे, बदला दे, अल्लज़ीना, उन लोगों को, असाऊ, जिन्होंने बुराई की, बिमा अमिलू, उसका जो उन्होंने अमल किया, यानी जो उन्होंने बुरे काम किए उन्हें उनके बुरे कामों का बदला दे। वयजज़ियल्लज़ीना, और बदला दे उन लोगों को, अहसनु, जिन्होंने भलाई की, बिल हुस्ना, अच्छा, यानी अच्छे काम करने वालों को उनकी अच्छाई का बदला दे और बुरे काम करने वालों को उनकी बुराई की सजा दे। सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। इससे पहले कल हमने क्या पढ़ा था कि जो लोग दुनिया की ज़िंदगी चाहते हैं, एराज़ करते हैं, फ़आरज़ा अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने हमारे ज़िक्र से मुंह मोड़ा, आप उनसे एराज़ कर लीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, वलम युरिद इल्लल हयातद दुनिया, ये तो दुनिया की ज़िंदगी चाहते हैं, इनका मबलग़ इल्म जो है वो सिर्फ ये दुनिया है। तो आगे ये फरमाया जा रहा है, जो दुनिया चाहने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपना मबलग़ इल्म भी दुनिया को बना रखा है, इन लोगों को जान लेना चाहिए कि जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, हर चीज़ का मालिक अल्लाह ही है। उसी के इख्तियार में है कि अच्छे काम करने वालों को उनकी अच्छाई का बदला दे और बुरे काम करने वालों को उनकी बुराई की सज़ा दे। जैसा कि एक और जगह पे कुरान पाक में आता है, सूरह बनी इसराइल में, मन काना युरीदुल आजिला, जो कोई आजिला चाहता है। हमने उस वक्त वहाँ इसकी काफ़ी डिस्कस की थी कि आजिला क्या होता है, ऐन के साथ। उजलत से है ये लफ्ज़ आजिला, दुनिया, जल्दी मिलने वाली चीज़, यानी जो भी दुनिया का तलबगार है और जो दुनिया ही चाहता है, अज्जल ना लहू फीहा, हम उसको दे देते हैं दुनिया ही में जो हम चाहते हैं। माना शाऊ, जो हम चाहते हैं, लिमन नुरीद, जिसके लिए हम चाहते हैं। सुम्मा जालना लहू जहन्नम, फिर हम उसको मुकर्रर कर देते हैं उसके लिए जहन्नम, यसलाहा मज़मूमम मदहूरा, जिसमें वो दाखिल होगा धुतकारा हुआ, रांदा, दरगाह किया हुआ। तो मन अरादल आखिरता, और जो आखिरत चाहता है, वसआलहा सायहा, और उसके लिए वो कोशिश भी करता है, फहुवा मुमिनुन, और वो मोमिन भी है, फउलाइका कान सायुहुम मशकूरा, तो ये वो लोग हैं जिनकी कोशिश की कदर अफसाई की जाएगी। तो क्या नतीजा निकला कि दुनिया चाहने वालों को अल्लाह फिर दुनिया में तो जो चाहता है वो दे ही देता है, लेकिन आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं है। और जो आखिरत का तलबगार है, उसके लिए कोशिशें भी करता है और मोमिन भी है, फिर उसको उसकी अच्छा बदला मिलता है। अहसनु बिल हुस्ना, यानी जो भलाई करते हैं उन्हें फिर भलाई ही का सिले में भलाई ही मिलती है, यानी अच्छा बदला मिलता है। अल्लज़ीना, वो लोग, यजतनिबूना, जो इज्तिनाब करते हैं, जो बचते हैं। यजतनिबूना बचना होता है, इज्तिनाब में इसलिए कह रही हूँ कि ताकि इससे मिलता जुलता लफ्ज़ बिल्कुल इसी में से निकलता है। यजतनिबून, इज्तिनाब करना। वो बचते हैं किससे, कबाइर अल इस्मी, बड़े बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से, वल फवाहिशा, और बेहयाई से, इल्लल लमम, सिवाय सगीरा गुनाहों के। इन्ना रब्बा का, बेशक तेरा रब, वासिउल मगफिरा, बहुत वसी बख्शिश वाला है, हुआ आलम, वो खूब जानता है, बिकुम, तुमको,
اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں نکالا پیدا کیا زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ، اور جب تم تھے اجنتن جنین بچے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، بطن کی جمع بطون، ان کی جمع امہات، جیسے امہات المومنین ہوتا ہے، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جب تم جنین تھے تو وہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا۔ فلا تزکوا انفسکم، تو نا پاکیزگی کا دعویٰ کیا کرو، نا پاکیزہ بنایا کرو انفسکم اپنے آپ کو، ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے، بمن اتقا، کہ کون متقی ہے، کس نے پرہیزگاری اختیار کی، ان کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا۔ لمم کا لفظ یہاں اہم ہے۔ کبیرہ گناہوں سے جو بچتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے جو بچتا ہے، ہاں لمم جو ہے صغیرہ گناہ، اس کو ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں صغائر۔ یہ لفظ دراصل کسی چیز کی تھوڑی مقدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا خفیف سا ہلکا سا اثر، اور یا تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز رہے تو اس کو بھی لمم کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے لمم کی جو تفسیریں کی ہیں، کئی اس میں ان کے اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ لمم کہتے ہیں گناہ کے جو خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں لیکن جو وہ گناہ کرتا نہیں ہے، وہ لمم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ جو بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ سب لمم کہلاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ آدمی جس گناہ کو مسلسل نہ کرے، کبھی غلطی سے ہو گیا پھر اس نے اس سے توبہ کر لی اور اس نے اس کی عادت نہیں بنائی، وہ لمم ہے، یا وہ گناہ جس سے اس نے توبہ کر لی، وہ لمم ہے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آدمی کسی بڑے گناہ کے قریب پہنچ جائے مگر اس کا ارتکاب نہ کرے، وہ لمم ہے۔ بہرحال کبیرہ اور صغیرہ دو قسم کے گناہوں کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ چھوٹے جو گناہ جو ہوتے ہیں، جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جیسے ہم نے وضو کیا تو وضو کے اعضاء دھل جاتے ہیں تو ان کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو گئے، منہ دھویا تو منہ کے، آنکھوں کے۔ تو اسی طرح بعض حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ تو وہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ لمم ہی ہیں، چھوٹے گناہ ہی ہیں۔ کبیرہ گناہ تو ایسے معاف نہیں ہو سکتے نا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں فرق کیا ہوتا ہے، کون سے گناہ صغیرہ ہے اور کون سے گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہر وہ فعل گناہ کبیرہ کہلائے گا جسے قرآن نے یا حدیث نبوی نے حرام قرار دیا، یا اس کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دنیا میں کوئی سزا مقرر کی ہو، یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید سنائی ہو، وہ سب کبیرہ گناہ ہوں گے۔ اور وہ بھی جس پہ اللہ نے لعنت کی ہو اور کوئی عذاب کی خبر دی ہو کہ یہ گناہ کرنے والے کے لیے یہ عذاب ہے۔ پورے قرآن میں ہم بہت ساری باتیں پڑھ کے آئے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ جس کام سے منع کر دیا وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے ہم نے سورہ حجرات پڑھی، اس میں پڑھا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ تو جب اللہ نے جن کاموں سے منع کر دیا وہ اگر کریں گے تو وہ کبیرہ گناہ ہوں گے۔ کہیں بھی پورے قرآن میں جس سے منع کیا گیا ہے، جس پہ لعنت کی گئی ہے، جس پہ کوئی وعید سنائی گئی ہے، یا اللہ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ اور کبیرہ گناہ کے جو مرتکب لوگ ہیں وہ جب تک وہ معافی نہیں مانگتے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ خود بخود معاف نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ جیسے کہا گیا نا الا اللمم، سوائے صغیرہ گناہوں کے، تو اس کا مطلب ہے پھر صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہماری نیکیاں ان کو، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو یہ جن کا تذکرہ کیا گیا یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سارے افعال
جو ظاہر ہے شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ تو ہیں، لیکن وہ صغیرہ کی تعریف میں آتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ بعض اوقات صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے جب وہ شخص اس طرح کرے کہ دین اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کرتے ہوئے کرے، کوئی چھوٹا سا کرے لیکن وہ یہ سمجھے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے وہ کام کرے، اور اس کا جو مرتکب ہوگا وہ پھر کبیرہ ہی کے زمرے میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو لمم چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں۔ جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے، الا اللمم سوائے چھوٹے گناہوں کے، ان ربا کا بے شک تیرا رب واسع المغفرہ بہت وسیع بخشش والا ہے، معاف کرنے والا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو وہ معاف کر دیتا۔ ہوا عالم، وہ جانتا ہے، بکم تم کو، از جب انشأکم من الارض جب اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، وائز انتم اجنتن اور جب تھے تم جنین، فی بطون امہاتکم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، فلا تزکوا انفسکم تو ناپاکیزگی کا دعویٰ کرو اپنے نفسوں کی، یعنی تم کیا اوقات کیا ہے تمہاری، تم ہو کیا، تم وہ ہو جنہیں تمہیں میں نے زمین سے پیدا کیا، اور میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بالکل چھوٹے سے تھے، کیسے انسان ایک ناپاک قطرہ آب سے، پانی کی ایک بوند سے پرورش پاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے بس بچہ پھر دنیا میں آتا ہے، تم وہ ہو، میں جانتا ہوں تمہیں، فلا تزکوا انفسکم خود کو بہت پاک باز نہ ٹھہراؤ، وہ عالم بمن اتقی وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں متقی کون ہے، تقوی والا کون ہے۔ تم اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کیا کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ تم میں متقی کون ہے۔ اپنی پرہیزگاری کے ڈھنڈورے نہ پیٹا کرو۔ تقوی جس شخص کے اندر ہوتا ہے اسے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تقوی کے دعوے وہی کرتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ وہی لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے جو اندر سے جس کے اندر تقوی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا عالم بمن اتقی وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں متقی کون ہے۔ افرأیت الذی تولی پھر بھلا کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو، تولا جس نے منہ موڑ لیا، وآتا اور اس نے دیا تھوڑا سا، وأکدا اور پھر ہاتھ روک لیا، آئندہ علم الغیب کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، فہو یرا پس وہ دیکھ رہا ہے۔ لوگ جو ہیں بڑے بڑے مفسرین وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے افرأیت الذی کیا بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا، الذی تولا جس نے منہ موڑ لیا۔ اب وہ کون شخص ہے جس نے منہ موڑ لیا؟ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، جو قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا۔ یہ شخص جو ہے ولید بن مغیرہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کرنے پہ آمادہ بھی ہو گیا تھا، لیکن پھر اس کے ایک مشرک دوست کو جب پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہونے لگا ہے تو اس نے کہا کہ تم ماں باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہو، تمہیں کس چیز کا خطرہ ہے؟ تمہیں آخرت کے عذاب کا خطرہ ہے؟ تو میں تمہیں اتنی رقم دے دیتا ہوں، تم مجھے کچھ اتنی رقم دے دو تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ تمہارے بدلے وہاں کا عذاب میں بھگت لوں گا۔ ولید بن مغیرہ نے یہ بات مان لی اور ظاہر ہے وہ راہ راست پہ آتے آتے رک گیا۔ پھر اس کے ذمے جو اس نے رقم لگائی تھی وہ بھی اپنے مشرک دوست کو جو دینی طے کی تھی وہ بھی بس تھوڑی سی دی اور باقی روک لی۔ اب اس واقعے کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
بتانا یہ چاہتے ہیں کفار مکہ کو کہ آخرت سے بے فکری اور دین کی حقیقت سے جو تمہاری بے خبری ہے اس نے تمہیں کیسی کیسی جہالتوں میں تمہیں مبتلا کیا ہوا ہے کہ اس نے آتا دیا کلیلن تھوڑا سا و عقدہ اور پھر ہاتھ روک لیا، یعنی یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو ولید بن مغیرہ نے کیا۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آگے سورۃ المدثر میں کافی تفصیل پائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو کافی حد تک ذہنی طور پر مان چکا تھا اور ایمان لانے کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن بس پھر وہی بات ہے کہ ایک تو جو اس مشرک دوست نے بھی اس کو کہا اور دوسرے اسے اپنی چودراہٹ کا بہت تھا، اور وہی جو ضد اور عصبیت کا جذبہ جو جاہلیت میں لوگوں میں پایا جاتا تھا، وہ کسی صورت میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اب یہ بڑے بڑے سردار کیا کہیں گے کہ ولید بن مغیرہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا۔ تو یہاں اس کے اسی رویے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ المدثر میں۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، یا نہیں ینبا اسے خبر دی گئی بما اس کی فی صحف موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، و ابراہیم الذی وفا اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جس نے وفا، جس نے اپنا عہد پورا کیا، جس نے وفاداری کی انتہا کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا تذکرہ 2 دفعہ قرآن میں آیا ہے، ایک یہاں پہ اور دوسرے سورۃ الاعلیٰ میں، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے علاوہ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں وہ تو ظاہر ہے وہی ہیں جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم جسے کہا جاتا ہے، اس کی پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ تو آج تک موجود ہیں، گو کہ تبدیلیاں تو اس میں بھی ہو چکی ہیں، لیکن جو صحف ابراہیم کی ہیں ان کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہیں، بس یہ 2 ہی جگہیں ہیں قرآن کی جس میں ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ کیا چیز ہے صحف ابراہیم میں اور صحف موسیٰ میں؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ نہیں تزر بوجھ اٹھائے گا، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا، یا اگر مونس میں کہیں کہ کوئی جان، کوئی نفس بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى بوجھ دوسرے کا۔ ایک ہی روٹ سے 3 لفظ ہیں، تازیرو نہیں بوجھ اٹھائے گا، وازرتن اسم المفعول کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزرا بوجھ، اخرى کسی دوسرے کا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص قیامت کے دن اپنی ذمہ داریوں کے لیے خود جواب دہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ ایک جگہ پہ آتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ اس دن ہر شخص اکیلا حاضر ہوگا، کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ نہیں آئے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ نہیں ہے کسی انسان کے لیے الا مگر ما سعیٰ جو اس نے کوشش کی، یعنی انسان نے جتنی کوشش کی ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے وہی اس کو ملے گا۔ اپنی محنت اور کوشش کے بل پر انسان جو کرتا ہے وہی اس کو ملے گا، اس کی تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھی تھی آیت، یہ آیت نمبر 24 تھی، اس میں پڑھا تھا کہ انسان چلے میں پیچھے سے وہ آیت دوبارہ نکالتی ہوں کہ فَلِلَّهِ نہیں ام لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا، کیا انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے، جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ ام لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا، تو کیا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ آرزو کرتا ہے؟ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے، ایک طرح سے اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو وہ کوشش کرے گا، جو وہ تمنا کرتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔
سورہ زلزال میں بھی آتا ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو جزا دی جائے گی پوری پوری جزا، جزاء الاوفا، پوری پوری جزا۔ یجزاہ مجہول ہے، اس کو جزا دی جائے گی یا وہ جزا دیا جائے گا، پوری پوری جزا۔ یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو کچھ اس نے خود کیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ پھر جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ظاہر ہے اب اس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ ایک شخص کی سعی جو ہے، جو اس کی کوشش ہے، اس کا صلہ اس کو ملے گا، تو دوسرے کی سعی یا دوسرے کی کوشش پھر آپ کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا، کسی کی طرف سے صدقہ کرنا۔ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کوئی نیک عمل کرے اور پھر اللہ سے یہ کہے، دعا کرے کہ اس کا اجر و ثواب میرے ماں باپ کو یا میرے فلاں رشتہ دار کو پہنچا دیا جائے۔ اس سلسلے میں علماء میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو بدنی عبادات ہیں ان کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص نماز پڑھ کے کہے کہ میری نماز کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے۔ بعض لوگ جیسے نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں ماں باپ کی، البتہ وہ کہتے ہیں کہ مالی عبادات جیسے صدقہ خیرات کر دینا، اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کر دینا اگر ان پہ حج فرض تھا، اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ کیونکہ اصل یہ ہے کہ ایک شخص کا عمل دوسرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، مگر چونکہ بہت سی احادیث کی روح سے صدقہ کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اور حج بدل بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس طرح کی جو مالی عبادات ہیں ان کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ہر نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہو، تلاوت ہو، روزہ ہو یا ذکر ہو۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے 1,00,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنے ماں باپ کے لیے کیا، تو یہ حضرت یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جس طرح انسان مزدوری کر کے مالک سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی اجرت میری بجائے فلاں شخص کو دے دی جائے، اس طرح کوئی نیک عمل کر کے بھی اس کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اس کا اجر میری طرف سے فلاں شخص کو کر دیا جائے۔ بہرحال جی یہ تو مختلف آراء ہیں، اس میں بہت ساری ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں کہ ایک شخص نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرنے کے لیے کہتی، تو اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے لیے اجر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح حج کے بارے میں بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ تو لیکن یہ بات تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ ایک شخص جو دنیا میں خود کبھی اس نے قرآن نہیں کھولا، نہ قرآن پڑھا، نہ اس نے اس کو سمجھا، نہ کبھی اسے شوق پیدا ہوا، اب اگر ہم کہیں کہ ہم نے ان کے لیے 5 قرآن جمع کر لیے، ان کے لیے 10 قرآن جمع کر لیے، تو ایسے شخص کو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ اب دیکھیں ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے، بعض لوگ پتہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے حج کرنا ہے اور خواہش بھی ہے حج کی، اور لیکن موقع نہیں ملتا یا ان کے حالات ایسے نہیں ہیں، تو اپنی اولاد کو بعض اوقات وہ کہہ بھی جاتے ہیں کہ میری طرف سے حج بدل کرنا، تو وہ تو ایک ٹھیک ہے۔ ایک شخص ہے جسے نہ حج کا شوق ہے، نہ وہ حج کرنا چاہتا تھا، نہ اسے کبھی تمنا کی، نہ کبھی کہا، تو ویسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان باتوں میں۔ ہمیں جہاں دل میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا جس چیز پہ دل آپ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ
اپنے دل سے بھی فتویٰ لے لیا کرو۔ تو دل آپ کا کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیشہ میرے سامنے ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کا ہر عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک وہ رفاع عامہ کے کام جو اس نے اپنی زندگی میں کیے اور وہ اس کے آثار باقی ہیں۔ کوئی کہیں نلکا لگا دیا، کہیں پنکھا لگوا دیا، کہیں کسی کو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو بھی کام کیے، تو وہ جب تک رہیں گے وہ اجر اس کو پہنچتا رہے گا۔ دوسرے اس کے طالب علم جن کو اس نے کچھ سکھا دیا، کچھ بھی پڑھا دیا، اور ظاہر ہے جو بھی کوئی بات اس نے کسی کو بتائی اور وہ اس پہ عمل کرتا رہے گا تو اس کو اجر ملے گا۔ اور تیسرے نیک اولاد، ظاہر ہے نیک اولاد تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، وہ جو بھی کام کرے گی، نماز پڑھے گی، اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص کے جب اجر میں اضافہ کیا گیا تو اس کو بتایا گیا کہ تمہارے بیٹے نے اب قرآن پڑھنا شروع کیا ہے۔ تو ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس پہ رہنا نہیں چاہیے کہ کوئی نہیں، ہمارے بعد لوگ بڑے ہمارے لیے قرآن پڑھ کے ہمیں بخشیں گے، ہمارے لیے یہ کریں۔ اپنے اعمال کے مطابق ہی وہاں پہ چھٹکارے ہونے۔ لیس للانسان الا ما سعی، یہ تو اب قرآن ہمیں کہہ رہا ہے نا، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ پھر جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پورا پورا، اللہ اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ بے شک تیرے رب ہی کی طرف تمہاری انتہا ہے، یعنی آخر تمہیں پہنچنا اپنے رب ہی کے پاس، اپنے رب ہی کے پاس جانا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک وہی ہے جو کہ اضحکا ہنساتا ہے، وابکا اور رلاتا ہے، یعنی کہ ایسے زندگی میں حالات پیدا کر دیتا ہے جو خوشی کے ہیں اور انسان اس پہ ہنستا ہے، اور یا پھر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جو غم لے کے آتے ہیں اس کی زندگی میں جس پہ وہ روتا ہے۔ تو یہ سب باتیں بھی اللہ ہی کی طرف جاتی ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہ وہی مارے گا، وَأَحْيَا، اور وہی زندگی دے گا، یعنی موت بھی اس کے اختیار میں ہے اور زندگی بھی اس کے اختیار میں ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا، ہاں اگر یہ نہ ہوتا تو شاید وہ بچ جاتا، فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو بچ جاتا، یہ کر لیا جاتا تو وہ ہوتا، تو بویا مجھ کو ہونے میں نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، اس طرح کا ایک شعر بھی ہے نا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور بے شک اسی نے خلق کا پیدا کیا زوجینی، دو قسمیں، الذَّكَرَ ایک نر، والانثیٰ اور ایک مادہ، من نطفۃ ایک نطفے سے، ایک قطرے سے، اذا تمنا جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کے جو مرحلے ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی پر ہے النشأۃ الاخری، دوبارہ اٹھانا۔ نشأۃ ثانیہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی وہی لفظ ہے، نشأۃ الاخری، دوبارہ اٹھانا اسی کے اختیار میں ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارے گا، وہی زندگی دوبارہ دے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک وہ وہی ہے، یہ جو ہوا ہے نا، یعنی وہی ہے، یہ حصر کا مفہوم اس سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، بے شک وہ وہی ہے جو اغنا، جو دولت مند جس نے بنایا، و اقنا، اور خزانہ بخشا۔ اقنا کا مطلب خزانہ بخشنا بھی ہوتا ہے، اقنا کا مطلب غریب کرنا بھی ہوتا ہے، دولت بھی وہی دیتا ہے اور غریب بھی آپ کو وہی بناتا ہے، یعنی اسی کے اختیار میں ہے دولت بھی، تونگری بھی اور غربت بھی۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے رب شعرا کا۔ شعرا کیا چیز ہے؟ شعرا ہے ایک ستارہ۔ بہت سی قومیں جو ہیں وہ ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی،
اور ان ستاروں میں ایک بہت بڑا ستارہ جو ہے وہ شیرا ہے. شیرا جو ہے وہ روشن ترین ایک تارہ ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ سورج سے 23 گنا زیادہ روشن، اور زمین سے اس کا فاصلہ 8 نوری سال کا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اس لیے یہ سورج سے چھوٹا نظر آتا ہے، اور دور پہ آسمان پہ ہمیں جو ستارے نظر آتے ہیں وہ کتنے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. تو انہی میں ایک یہ بھی ہے. کم روشن بھی سورج سے نظر آتے ہیں، لیکن یہ سورج سے کئی گنا زیادہ روشن بھی ہیں بعض ستارے، جس میں یہ شیرا بھی. اور مصر کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ اس کے طلوع ہونے کے زمانے میں وہ کہتے تھے نیل کا جو ہے نا وہ اپنے فیضان پہ آ جاتا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسی ستارے کے طلوع کا نتیجہ ہے. اور زمانہ جاہلیت میں عربوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ ستارہ لوگوں کی قسمتوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور عربوں نے بھی اپنے معبودوں میں اسے شامل کیا ہوا تھا. خاص طور پر قریش کا جو قبیلہ تھا نا، بنو خزاعہ، وہ اس کی پوجا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری قسمتیں یہ ستارہ نہیں بناتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ ہوا رب الشیرا، تو شیرا جو ستارہ ہے اس کا بھی رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اس نے اہلکا ہلاک کیا عادًا الأولیٰ، پہلی قوم عاد کو. پہلی قوم عاد اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جو حضرت ہود علیہ السلام جن کی طرف آئے تھے، یہ قوم جب ظاہر ہے حضرت ہود کو انہوں نے جھٹلایا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا تھا. پھر جو لوگ بچ گئے تھے ان کی نسل سے پھر جو سمود قوم پیدا ہوئی، اس کو اخرا بھی کہا جاتا ہے نا، عاد اخرا. یعنی یہ عاد اولا ہے، پہلی عاد، اور وہ بعد میں آنے والے ان کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے اور اخرا بھی کہا جاتا ہے. و سمودا، اور سمود کو بھی. فما اب کا، پس کسی کو باقی نہ چھوڑا. عاد کو بھی، سمود کو بھی. وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی. اور انہم کانو، بے شک وہ تھے، ہم ازلما، بہت بڑے ظالم، واتغا، اور بہت زیادہ سرکشی کرنے والے. ظاہر ہے ہم نے یہ سارے واقعات ان کے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں پہ مختصراً کہا جا رہا ہے والمؤتفقات، والمؤتفقات احوا. مؤتفقہ کہتے ہیں الٹائی جانے والی بستیاں. احوا ان کو گرا مارا، پٹخ دیا. یہ کون سی بستیاں تھیں؟ آمورہ اور صدوم کی بستیاں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر شدید عذاب دیا کہ زلزلے کا عذاب بھی ان پہ آیا. پہلے شدید زلزلے نے ان کو تہس نہس کر دیا، اور پھر کنکریوں کی بارش ان پہ ہوئی. اور اسی بارش کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے فغشاہا، پھر ڈھانپ لیا اسے. ما غشا، جس نے ڈھانپا، یعنی تباہی و بربادی نے انہیں ڈھانپ لیا. زلزلہ بھی آیا، ان بستیوں کو آسمان تک اٹھا کے زمین پہ پٹخا بھی گیا، پھر کنکریوں کی بارش ان کے اوپر ہوئی. مطلب ایسا عذاب ان پہ آیا کہ اس نے اسے، تباہی و بربادی نے انہیں ڈھانپ لیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے بارے میں تَتَمَارَىٰ، شک کرو گے. ہَذَا نَذِیرٌ، یہ نذیر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ڈرانے والے ہیں، یہ نذیر ہیں. نذیر کی جمع ہے نذر. من النذر الاولیٰ، پہلے ڈرانے والوں کی میں سے، یعنی پہلے ڈرانے والوں میں سے، یا انہی جیسے
آپ بھی ایک ڈرانے والے ہیں، آپ بھی نذیر ہیں، من النذر الاولی، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے جنہوں نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ آزفت العازفہ، قریب آ گئی ہے، قریب آنے والی قیامت۔ بہت سارے نام ہیں قرآن کے۔ القاریۃ ما القاریہ، اذا وقعت الواقعہ، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ سب کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں۔ یا کیا کیا کہا گیا؟ ایک جگہ کہا گیا الحاقہ ما الحاقہ، ما ادراک ما الحاقہ، حق ہونے والی۔ یہاں کہا گیا عزفت العازفہ، قریب آ گئی ہے، قریب آنے والی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کو، لہا اس کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، کاشفہ کوئی ظاہر کرنے والا، کاشفہ کھولنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی قیامت قائم کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت قائم کرنے کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ جس طرح کسی کشتی کو لنگر انداز، جیسے جو کشتیاں ہوتی ہیں نا، پھر اس کا لنگر اٹھا دیا جاتا ہے، تو اللہ جب چاہے گا اس لنگر کو اٹھا دے گا اور قیامت برپا کر دے گا۔ اور کاشفہ کا مطلب کھولنے والا بھی ہوتا ہے، یعنی جب وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے سوا کوئی کھول کر بتا نہیں سکتا کہ قیامت کب آئے گی۔ جب وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو برپا کرے گا۔ افامن ھذا الحدیث تعجبون، افامن، پھر بھلا کیا، من ھذا الحدیث، اس بات سے، تعجبون، تم تعجب کرتے ہو، تو پھر کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، وتضحکون، اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون، اور تم روتے نہیں ہو، وانتم سامدون، اور تم خوش فیلیاں کر رہے ہو۔ سامدون کا معنی گانے بجانا بھی ہے، کہ تم گانے بجاتے ہو، خوش گپیاں کرتے ہو، خوش فیلیاں کرتے ہو، بے فکر ہو گئے ہو، آخرت کا تمہیں کوئی غم نہیں ہے، اور کم روتے ہو، زیادہ ہنستے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس سجدہ کرو اللہ کے لیے، وَاعْبُدُوا، اور اسی کی بندگی کرو۔ یہ آخری آیت ہے اس سورت کی، اور یہ آیت سجدہ بھی ہے، اور یہ قرآن کا پہلا سجدہ ہے۔ ویسے تو اس ترتیب میں، مصحف کی ترتیب میں تو یہ پہلا نہیں ہے، لیکن یہ پہلی آیت نازل ہوئی تھی اس سورت کی، آخری آیت جس پہ سجدہ تھا۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلی مرتبہ اس سورت کو حرم کعبہ میں قریش کے مجمع میں پڑھا تھا، اور ظاہر ہے اتنا بڑا مجمع تھا، اس میں مشرکین بھی تھے، ایمان والے بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوری سورت تلاوت کی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ صحن کعبہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کر رہے ہوں، اور تلاوت بھی اس سورت کی۔ اس سورت کو کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں، پوری ایک شروع سے لے کے آخر تک، یا آپ اس کی تلاوت سنیں، اس میں بہت خوبصورتی ہے، بہت اس میں اس کا جو انداز ہے نا بہت خوبصورت ہے، اور کہنا چاہیے کہ ادب اور ادبی جمال کا یہ نمونہ ہے، غیر معمولی تاثیر ہے، اور اس کا انداز جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تلاوت کر رہے ہوں گے تو وہ لوگ جو عربی زبان جاننے والے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، ہم تو اجمی ہیں، ہمیں تو ترجمہ بھی ہم کر لیتے ہیں، بس رٹا لگا لیتے ہیں، ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ نہیں پاتے، یا ہمارے دلوں پہ وہ اثر ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے۔ وہ جو اہل عرب تھے ان کا تو ویسے بھی بہت زیادہ
جو تھا نا سخن فہمی ان کی بہت عروج پہ تھی، اور شاعر تھے، بڑے بڑے ادیب تھے، خطیب تھے، اور قرآن کی یہ جو ایک ہونا کہنا چاہیے نا کہ اس کی تاثیر جو ہے، اس کی فصاحت و بلاغت جو ہے، اور اس کی لطافت اور اس کی خطابت کی چاشنی جو تھی، وہ ان کے دلوں پہ جس طرح اثر کرتی تھی وہ ہمارے دلوں پہ اس طرح نہیں کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اسلام لانے سے پہلے ہی وہ چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے، اور پھر ان کے ایمان لانے کا سبب بھی تلاوت قرآن ہی بنی، وہ واقعہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اچھا جی، اب یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اس مجمع میں، تو اس کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نے سنانا شروع کیا تو انہوں نے تو اس طرح خاموشی سے سننا شروع کر دیا کہ کسی کو لب کشائی کا یارہ ہی نہیں رہا۔ مسلمان تو سن ہی رہے تھے، کافروں نے بھی اسی طرح سے سننا شروع کر دیا، اور پوری صورت بڑی خاموشی سے انہوں نے سنی۔ اور جب آپ نے آخری آیت پڑھی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو آپ سجدے میں چلے گئے، اور آپ کے ساتھ ہی سارے جو مسلمان تھے وہ بھی سجدے میں گئے، اور جتنے مشرکین تھے وہ سب کے سب آپ کے ساتھ ہی سجدے میں چلے گئے، سب نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو، لیکن ان کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیوں سجدہ کر لیا۔ پھر انہوں نے اس کا جواز یہ بتایا کہ ہم نے تو جب یہ آیت سنی تھی، جو آیت نمبر 19 اور 20 ہے، جس میں لات اور عزیٰ اور منات کا ذکر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بھی کہے تھے، ہم نے تو یہ کلمات بھی سنے کہ تل کا غرائی کا تل الا و ان شفاعتہن لترجا، کہ یہ جو ہیں دیویاں یعنی لات منات اور عزیٰ، تل کا غرانی کا تل الا، یہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی۔ اب یہ والا فکرہ تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ جبریل نے آپ کو بتایا، نہ یہ قرآن کی آیت تھی، یہ انہوں نے خود ہی بات گھڑ لی اپنے پاس سے کہ اب ہم کیا جواز پیش کریں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کر لیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو سجدہ اس وجہ سے کیا ہے کہ ہم نے یہ کلمات بھی ساتھ سنے تھے، تو ہم نے یہ سمجھا کہ آپ نے ہماری دیویوں کو تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس صورت میں تو کہیں اس فکرے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے۔ دراصل وہ سجدے میں گرنے کا یہ جو واقعہ ہے، یہ تو قرآن پاک کی غیر معمولی تاثیر کی وجہ سے وقوع پذیر، خصوصی طور پر اس صورت کا جو انداز ہے، پرجلال انداز ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے سجدہ کیا۔ اور پھر انہوں نے بہانہ یہ کر دیا کہ آپ نے یہ کہا تھا۔ اب یہ جو بات ہے نا، ان کو کچھ ضعیف روایتوں میں یہ واقعہ بیان کر دیا گیا، لیکن بعد کے جتنے بھی علماء ہیں ان سب نے اس کی تردید کی۔ آپ نے سنا ہوگا سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی تھی آیات جس کا نام ہے شیطانی آیات، اس میں اس نے یہی واقعہ بیان کیا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے ایسے کلمات نکل گئے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کچھ ضعیف روایتوں میں بھی یہ واقعہ اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے اور یہ الفاظ شیطان نے آپ کے منہ سے نکلوا دیے۔ تو سلمان رشدی نے اس واقعے کو بنیاد بنا کے قرآن پہ بڑے رقیق حملے کیے، اور بڑا اس نے کہا کہ جس کتاب کی کچھ آیات شیطان اگر آپ کے دل میں ڈال دیتا تھا تو پھر اس کی صحت کی کیا گارنٹی رہ جاتی ہے، اس کی اوتھینٹسٹی تو مشکوک ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی بکواس اس نے کی
تو بہرحال اس کی یہ جو کتاب تھی اس کو مسلمانوں نے تو بڑے پرزور انداز میں کنڈیم کیا، اور تمام مسلمان ملکوں میں اس کتاب پہ ابھی بھی پابندی ہے اور شروع سے ہی پابندی ہے، لیکن غیر مسلموں نے سلمان رشدی کو بڑے ایوارڈ بھی دیے کہ یہ تو آزادی اظہار رائے ہر شخص کو ہونا چاہیے، اور اس کو بھی ہے کہ یہ جو چاہے لکھے، تو اس کتاب کو بڑے ایوارڈ دیے انہوں نے، لیکن مسلمانوں نے اس کتاب پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ آیات تھیں سورہ نجم کی کہ جن کے بارے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ آیات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو مشرکین نے اپنے سجدہ کرنے کا یہ جواز بتایا کہ ہم نے تو اس وجہ سے سجدہ کر لیا کہ ہم نے یہ الفاظ بھی سنے کہ آپ نے کہا کہ یہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا اور نہ یہ کلمات اس صورت میں ہیں، بس اس صورت کی تاثیر ہی اتنی تھی کہ بے خودی کے عالم میں انہوں نے سجدہ کر لیا۔ اور پھر ایسا بھی ہوا تھا کہ جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے ان تک بھی یہ باتیں پہنچیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ باتیں تو چل رہی تھیں، واقعات ایسے چل رہے تھے کہ مشرکین مکہ نے ولید بن مغیرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے آپ ہماری بات مان لیں۔ اس نے کہا کہ کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ ٹائم کے لیے آپ ہماری دیویوں کی پوجا کریں، کچھ دیر کے لیے ہم آپ کے رب کی پوجا کریں گے۔ تو اس طرح کی باتیں جو تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیا جائے، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے یہ بات آپ کی، کہ پھر بھی میں تمہاری کسی بات کو نہیں مانوں گا۔ انہوں نے آپ کو بڑے لالچ بھی دیے کہ ہم آپ کو حکمران تسلیم کر لیتے ہیں، آپ کی جو جس سے کہیں شادی کروا دیتے ہیں، مال و دولت دے دیتے ہیں، لیکن آپ نے ان کی کسی بات کو نہیں مانا تھا۔ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ کچھ دن آپ ہماری دیویوں کی پوجا کریں، کچھ ہم کریں گے، تو اس پہ بھی یہ آیت نازل ہو گئی تھی، قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، کہ میں نہیں پوجا کر سکتا اس کی جس کی تم کرتے ہو، تم نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَّ دِین۔ تو یہ سورۃ الکافرون بھی نازل ہو چکی تھی۔ تو لیکن یہ بات جو تھی یہ پہنچتے پہنچتے حبشہ اس انداز میں پہنچی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ لوگ واپس آ گئے۔ اس کے بعد جب آ کے پتہ چلا کہ یہ تو خبر جھوٹی تھی، پھر اس کے بعد دوسری ہجرت حبشہ بھی ہوئی۔ تو بہرحال یہ تاریخ کے واقعات ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ سورۃ النجم جو ہے یہ بہت پرتاثیر ہے، اور اس کے قرآن کے کلام کی یہ تاثیر ہی تھی جس کی وجہ سے اہل مکہ نے سجدہ کیا، اور بلکہ سجدے میں گرا دیے گئے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے ہوئے جادوگروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، کہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی ایسے لگا جیسے انہیں کسی نے پکڑ کر سجدے میں گرا دیا ہے، اسی طرح وہ لوگ بھی سجدے میں گرا دیے گئے تھے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ ہمیں بھی کر لینا چاہیے، لیکن میں نے جیسے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں بھی کیا، تو یعنی یہ فرض کے درجے میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اسی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ نجم میں کافی کچھ مشکل آیتیں بھی ہیں، اس لیے ان کو آپ کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مختلف تفاسیر سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو قرآن کو سمجھنے کے لیے کھول دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اور جو دعائیں ہم نے سٹارٹ کی ہیں صبح و شام کی، ابھی تو ایک ہی دعا کی ہے، اس میں بھی دو ہیں، پھر ایک دفعہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے صبح کے ٹائم پڑھنا ہے۔ اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک المصیر۔
اور شام میں اسی دعا کو ایسے پڑھنا ہے، اللہم بیکا امسینا و بیکا اصبحنا و بیکا نحیا و بیکا نموت و الیک النشور، یعنی شام میں امسینا پہلے کہنا ہے اور صبح کے ٹائم اصبحنا پہلے کہنا ہے، باقی کوئی اتنا زیادہ اس میں فرق نہیں ہے۔ اور اس کا جو ٹائم ہے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، اور شام کو عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے۔ انشاءاللہ منڈے کو ہم دوسری دعا ایڈ کر لیں گے، اس وقت تک آپ اس دعا کو یاد بھی کر لیں اور ہر روز پڑھنے کا بھی اہتمام کیا کریں۔ باقی تو جو آپ کو آتی ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ ہم کر چکے ہیں، پھر اس کے بعد آیت الکرسی ہے، پھر کل پڑھنے ہیں آپ نے 3 مرتبہ، اور پھر یہ والی دعا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام۔